क्या हाल है फिरोज साहब? क्या हाल है जमात बांग्लादेश का और आपके प्रोग्रामों का? प्रोग्राम चल रहा है ठीक, जी। बाकायदा जी बांग्ला में रोज़ाना? बांग्ला में तर्जुमा जा रहा है तो लिखा हुआ अरब का। बस ऐसे दूसरा प्रोग्राम मतलब 3-4 दिनों के बाद एक दफा आता है। ऐसे ये तो प्रोग्राम बेशुमार काम है जो वहाँ से भी करवाना था। एक मुरब्बी आपके लिए शुरू हो गया प्रोग्राम अलग कर दिया गया है। जी। वहाँ आप रोज़ाना कम से कम 1 घंटा ज़रूर आना चाहिए। जी प्रोग्राम आना शुरू, कल कुछ प्रोग्राम्स आए हैं बांग्लादेश से। अच्छा, जी शुरू कर दें फौरी, जी नागा ना हो, मुस्तकिल हो, ताकि वहाँ वो जमात सबको बता सके कि बांग्ला किसी ने प्रोग्राम सुनना तो इस वक्त सुना करें। जी ठीक है? ठीक है। कहाँ तक तिलावत हुई थी, कहाँ से आगे होनी है? अच्छा, तो चंद आयात सिर्फ तबरकन पढ़ के फिर तर्जुमा शुरू कर देते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू या ज़ल क़रनैन इन्ना याजूज व माजूज मुफ़्सिदून फ़िल अर्ज़ फ़हल नजअलु लका ख़र्जन अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा। क़ाल मा मक्कन्नी फ़ीहि रब्बी ख़ैरुन फ़अईनूनी बिक़ुव्वतिन अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा। आतूनी ज़ुबरल हदीद, आतूनी ज़ुबरल हदीद हत्ता इज़ा सावा बैन सदफ़ैन क़ाल अनफ़ुख़ू हत्ता इज़ा जअलहू नारन क़ाल आतूनी उफ़्रिग़ अलैहि क़ित्रा। उन्होंने कहा, ए ज़ुल्क़रनैन, यकीनन याजूज और माजूज फसाद करने वाले हैं, मुफ़सिदूना फ़िल अर्ज़, ज़मीन में। फ़हल नजअलु लका ख़र्जन, बस क्या हम तेरे लिए कोई खराज मुक़र्रर करें, अला अन तजअल बैनना, इस बात पर कि अन तजअला, कि तू बनाए, बैनना, हमारे दरमियान, व बैनहुम सद्दा, और उनके दरमियान एक दीवार या रोक। क़ाला मा मक्कन्नी फ़ीहि रब्बी खैरुन फ़अईनुनी बिक़ुव्वतिन, उसने कहा जो अल्लाह ताला ने मुझे तमकीनत बख्शी है, मेरे रब ने मुझे तमकीनत बख्शी है, मक्कन्नी फ़ीहि रब्बी, यानी जिन मामलात में, जिस बारे में अल्लाह ने मुझे तमकीनत अता फरमाई है, खैरुन, वो बहुत बेहतर है, यानी उस चीज़ से जो तुम पेश कर रहे हो मुझे तुम्हारे किसी अजर की ज़रूरत नहीं। फ़अईनुनी, मेरी मदद करो, बिक़ुव्वतिन, क़ुव्वत के साथ, यानी इंसानी मेहनत का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो तुम मुहैया करो। अजल बैनकुम व बैनहुम रदमा, मैं बना दूँगा तुम्हारे दरमियान और उनके दरमियान एक रोक और एक दीवार। आतूनी ज़ुबरल हदीद, मुझे लोहे के टुकड़े ला कर दो। हत्ता इज़ा सावा बैन सदफ़ैन, यहाँ तक जब कि उसने बराबर कर दिया जो दो रोकों के दरमियान का खुला दर्रा था। क़ाल अनफ़ुख़ू, उसने कहा इसमें आग जलाकर धोंको, आग जलाकर उसे भड़काओ। हत्ता, नफ़ख़ तो फूंक मारने को कहते हैं ना, तो क़ाल अनफ़ुख़ू से मुराद है जिस तरह धोंकनी से आग को भड़काया जाता है, इस तरह से आग को भड़काओ। हत्ता इज़ा जअलहू नारन,
یہاں تک کہ جب اس نے اس کو آگ بنا دیا، یعنی سارا لوہا اور ساری دیوار تپ کر گویا آگ بن گئی۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، اس نے کہا آؤ اب آتونی، اب آؤ افرغ علیہ قطرہ، اس میں تانبا پگھلا کر ڈالوں۔ افرغ میں اب اپنی طرف ضمیر کو پھیر لیا ہے۔ اس نے کہا لاؤ اب میں تانبا پگھلا کر ڈالوں، یعنی بعد اس کے کہ لوہا پگھل جائے اور یا سرخ ہو جائے اور سارے پتھر آگ کی طرح تپ جائیں، اس وقت اس میں قطر ڈالا جائے۔ اب یہ جو مضمون ہے اس کے متعلق میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کون سی دیوار وہ امکانی طور پر ہے۔ جو بھی تحقیق ہوئی ہے اب تک دیواروں کے متعلق، اس میں کسی ایک جگہ بھی میں نے یہ نہیں پڑھا کہ ان میں سے کسی دیوار میں جن کے متعلق دعویٰ ہے کہ یہ وہی دیوار ہے، تانبا اور لوہا پگھلا کے ڈالا گیا ہو، اور یہ فیصلہ کن بات ہے۔ اس لیے جب تک ہماری طرف سے یہ تحقیق مکمل نہ ہو جائے، اس وقت تک کوئی دیوار بھی کیسے ہی دوسرے تاریخی شواہد اس کو خورس کی بنائی ہوئی دیوار بتائیں، ہم تسلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن کریم نے ایسی قطعی نشانی دے دی ہے جس کے بعد سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اور غالباً جہاں تک میرا علم ہے دیوار چین کے متعلق، اس میں لوہا اور تانبا پگھلا کے نہیں ڈالا گیا، اس لیے اس کو ویسے ہی ہمیں نظر انداز کر دینا چاہیے۔ مگر چونکہ یقینی طور پر سارے حصوں کی تحقیق نہیں ہوئی، اس لیے میں نے عثمان صاحب سے کہا تھا کہ مجھے دیوار چین کے متعلق جتنی معلومات ہے مہیا کر دیں، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ آیا خورس کا اس دیوار کے ساتھ کوئی کسی قسم کا تعلق ثابت ہے کہ نہیں۔ یہ مضمون میں کل آپ کو سمجھا رہا تھا، اور چونکہ وہ جو پڑھی ہوئی باتیں تھیں وہ اعداد و شمار کے لحاظ سے معین طور پر ذہن میں نہیں تھیں، اس لیے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ آئندہ کلاس میں اس مضمون کو زیادہ یقینی اعداد و شمار کے ساتھ پیش کروں گا۔ عثمان صاحب کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ دیوار چین جو چینی قوم کی ایک پہچان بن گئی ہے، دنیا کے 7 بڑے عجائبات میں شمار ہوتی ہے۔ یہ دیوار چین کے شمال مغربی صوبے گنسو کے مقام لنڈاؤ میں واقع چاؤ گوان، یہ تلفظ معاف کر لیں کیونکہ یہ بڑا مشکل کام ہے چینی تلفظ صحت کے ساتھ ادا کرنا۔ بہرحال جو بھی یہ لفظ ہے انگریزی میں لکھا ہوا ہے جیایو گوان، مگر جب چینی میں یہ انگریزی تلفظ پڑھتے ہیں تو بدل جاتا ہے، اس سے بعد چاؤ بھی ہو سکتا ہے، جیاؤ بھی، گیاؤ بھی، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہے۔ اور شمال مشرق میں صوبہ HEBEI ہیبئی کے مقام لیاؤ ڈونگ میں واقع شنگھائی گوان تک جاتی ہے، جو سمندر بو کا کنارہ ہے۔ یہ دیوار چین کے 7 صوبوں اور شہروں سے گزرتی ہے، 7 صوبوں اور شہروں سے گزرتی ہے، اور ان کے نام یہ ہیں، یعنی چینی کے ہمارے تلفظ میں گنسو، ننگشیا، شانگکی، انر منگولیا، بیجنگ یعنی پیکنگ جس کو ہم کہتے ہیں، بیجنگ، ہیبئی۔ اس میں گھاس کے میدان، پہاڑ، صحرا سبھی کچھ آتا ہے، اور اس کی لمبائی 6700 کلومیٹر ہے، یعنی تقریباً 4000 میل۔ اس کو 7000 کلومیٹر بھی بیان کرتے ہیں بعض لکھنے والے، لیکن جو معین انہوں نے انسائکلوپیڈیا سے نکالی ہے اس کی لمبائی، کل لمبائی ساری دیواروں کی ملا کر 6700 کلومیٹر، یعنی قریباً 4000 میل سے کچھ زائد۔ اور یہ 4000 میل لمبی دیوار
ظاہر ہے کہ ایک نسل کے لیے بنانا ممکن ہی نہیں تھا. مختلف وقتوں میں مختلف شاہی خاندانوں نے اس کام کو شروع کیا ہے. جہاں تک پہلے دور کا تعلق ہے اس کے متعلق اب میں آپ کو دور وار بتاتا ہوں کہ کیا صورتحال ہے. میں نے جو کہا تھا 5000 کلومیٹر، وہ 10,000 کا لفظ آتا ہے چین میں. یہ عملاً ایک محاورے کے طور پر اس دیوار کا نام بن گیا ہے. 10,000 کلومیٹر لمبی دیوار، اور چینی کلومیٹر چونکہ آدھا ہوتا ہے عام معروف کلومیٹر سے، بالکل بین ہی آدھا، اس لیے اس کو ہم 5000 کلومیٹر کہتے ہیں، مگر جو 3000 بنتی ہے، 3000 میل. لیکن عملاً جو سارے حصے بعد میں بھی بنائے گئے ان کو اکٹھا کر لیں تو 6700 یا 7000 میل اس کی لمبائی ہے. اب ادوار کا جہاں تک تعلق ہے، پہلا زمانہ اس کو لازماً، اگر یہ تاریخ درست ہے، حضرت خورس کے زمانے سے پہلے لے جاتا ہے، کیونکہ خورس کا زمانہ غالباً 500 کچھ، یہ 400 اور 500 کے درمیان ہے. میں ابھی معین آپ کو بتا دیتا ہوں. تفسیر کبیر سے ہم نے چیک کرنے کی کوشش کی تھی مگر وہاں ملا نہیں. جو بیان کیا گیا ہے خورس کا زمانہ اس تحقیق میں جو چینی صاحب نے پیش فرمائی ہے، وہ ہے 590 اور 580 کے درمیان. لیکن جو دیوار چین کی بنائی گئی ہے وہ 657 میں بنائی گئی ہے، جس کا مطلب ہے تقریباً 100 سال پہلے. تو دربند کے متعلق جو تاریخ لکھی گئی ہے، یہ میں کہہ نہیں سکتا کہ انہوں نے خورس کی تاریخ لکھی ہے یا دربند کی، کیونکہ انہوں نے لکھا ہے خورس نے دربند کی جو دیوار بنوائی 590 580 قبل مسیح میں تھی. اب یہ انہوں نے مفروضہ معلوم ہوتا کر لی ہے کہ خورس نے بنائی ہے اگر، تو دربند کی دیوار اس وقت بنی ہے. واقعتاً خورس کی تاریخ، عہد کی تاریخ 580 590 ہے کہ نہیں، یہ ہم ڈھونڈ رہے تھے، تو ڈھونڈنے سے پہلے ہی آپ کی کلاس کا وقت شروع ہو گیا، اس لیے ابھی آئندہ بتائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اگر اس کو فاصلوں کے لحاظ سے دیکھا جائے، کیونکہ حضرت قرآن کریم نے خورس بادشاہ کا زمانہ ہی نہیں بتایا، بلکہ اس دیوار تک یوں معلوم ہوتا ہے اس نے سیدھا سفر کیا ہے، اور کوئی ایسا بیان نہیں جس سے معلوم ہو کہ بہت لمبے دوسرے ملکوں سے گزر کر وہ اس جگہ پہنچا ہے، کیونکہ اس نے جو سفر کیا یا مشرق یا مغرب، اور مشرقی ممالک عموماً وہی آئیں گے بیچ میں جو اس رستے میں پڑتے ہوں. تو ایران سے اگر ہم سفر شروع کریں دیوار دربند تک، تو اور ممالک رستے میں پڑتے ہیں. اگر چین تک پہنچیں تو اور ممالک رستے میں پڑتے ہیں، ایک فرق پڑ جاتا ہے. چینی صاحب نے جو اس میں تحقیق کی ہے وہ یہ ہے کہ دیوار چین کے مغربی کنارے سے دربند کی طرف اگر چلیں، یہ دربند آئے ہیں، تو فاصلہ تقریباً 3400 کلومیٹر ہے، جو ایک بہت بڑا فاصلہ ہے. اور درمیان میں کرگیز، تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان آتے ہیں. اب وہ جو تحقیق تھی، ہاں، اگر دربند جایا جائے تو درمیان میں کشمیر، پاکستان، افغانستان اور ایران آتے ہیں. اب یہ مجھے سمجھ نہیں درمیان میں سے کیا مراد ہے چینی صاحب کی. ہم نے تو شروع کرنا ہے ایران کو نقطہ بنا کر،
کیونکہ بات یہ ہو رہی ہے کہ خورس کا کیا تعلق ہے. تو چینی صاحب سے پوچھیں کہ ایران کے درمیان ایران کیسے آ گیا، اور بجائے اس کے کہ دیوار سے شروع کریں، ایران سے دربند اور ایران سے دیوار چین، ان کا جو جغرافیائی رستہ بنتا ہے وہ باقاعدہ نقشے میں لکیریں کھینچ کر ظاہر کریں. خود بنوا لیں آپ یہاں سے، ضروری نہیں کہ چینی سب کو تکلیف دی جائے. یہ ہے صورتحال. لیکن ابھی ایک دور میں نے شروع کیا تھا آپ کے سامنے، پہلا دور. اب اس دیوار کی مختصر کہانی سن لیں. ابتدائی زمانے میں نے جیسا کہ بیان کیا ہے 770 سے 476 کا دور ہے یہ. اس میں پیدل فوجوں، گھوڑوں، تلواروں، تیر کمانوں سے لڑائی ہوا کرتی تھی، اور شمالی بدوی قبائل کے حملوں اور شرارتوں سے بچاؤ کے لیے فوجی معلومات ادھر ادھر پہنچانے کی خاطر اور کچھ دیوار کے ذریعے ایک ظاہری دفاع کی خاطر یہ دیوار بنائی گئی. فوجی جو علامات تھیں وہ یہ تھیں کہ اس دیوار میں جگہ جگہ ایسے چبوترے بنا دیے گئے اور بڑے بڑے آگ کی بھٹیاں تیار کر دی گئیں کہ جب بھی کسی طرف سے کوئی خطرہ ہو اور جس مقام پہ خطرہ ہو اس طرف لوگوں کو بلانا ہو تو وہ آگ بھڑکا دی جاتی تھی. اور وہ اتنی بلند شعلوں والی آگ تھی کہ دور دور سے لوگ دیکھ کر چینی شہزادے اپنی فوجیں لے کر اس مقام کی طرف بڑھتے تھے. تو ایک بہت ہی عمدہ طریق تھا فوری اعلان کا اور توجہ کھینچنے کا. لیکن یہ اس لیے بیکار چلا گیا کہ ایک بادشاہ کی بیوی اس کو بہت زیادہ چہیتی تھی، اور اس نے تماشا دیکھنے کی خاطر بادشاہ سے کہا کہ میں تو تب مانوں گی اگر تم آگ جلا کے دکھاؤ. تو اس نے آگ جلوا دی. دور دور سے سینکڑوں میل سے چینی شہزادے اپنی فوجیں لے کر وہاں پہنچے تو پتہ لگا بیوی نے تماشا دیکھنا تھا. اور اس کے بعد پھر شمال سے واقعتاً حملہ ہو گیا، اور اس نے دوبارہ جب آگ جلائی تو کوئی نہیں آیا. تو چینی محاورے میں یہ بات آ گئی ہے کہ وہ بادشاہ جس نے بیوی کی ایک مسکراہٹ پر اپنی بادشاہت گنوا دی، یہ اب اس کا نام ہی پڑا ہوا ہے چینی زبان میں. تو یہ پہلا دور ہے جس میں یہ دیوار جتنی بھی تھی یہ بنی تو صحیح مگر کام نہ آئی. محض بیوی کی مسکراہٹ کے لیے تخت گنوا دیا. یہ وہ بادشاہ ہے. چو ریاست تھی جس میں سب سے پہلے یہ دیوار بنائی گئی. کل لمبائی 500 کلومیٹر تھی. اس دیوار کا تفصیل سے ذکر تمام پرانی چینی کتب میں ملتا ہے. پھر 5ویں اور 6ٹھی صدی کے درمیان ریاست قی نے بھی دیوار تعمیر کی. 4تھی صدی قبل مسیح کے لگ بھگ یان جاؤ پن اور وے اور ہن ریاستوں نے دیواریں تعمیر کی. 221 قبل مسیح میں بادشاہ قن شی ہوانگ نے چین کی مختلف سی ریاستوں کو اکٹھا کیا اور جرنیل مینگ کھے کو بھجوا کر یونگ نو منگول کو اور اس کی فوجوں کو اس دیوار کے علاقے سے پہلے دھکیل دیا جو اندرونی منگولیا کی طرف منتقل ہو گیا. اس بادشاہ نے ملک کو متحد رکھنے کے لیے دیوار کے مختلف ٹکڑوں کو جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھے بلکہ الگ الگ تھے ان کو اکٹھا کرنے کا پروگرام بنایا. اور یہ وہ محنت تھی جس کے اوپر 3 لاکھ فوجی اور 1 لاکھ کسان 10 سال تک کام کرتے رہے. ابھی اس قوم کی ہمت ہے، چینی قوم کی پیشنس اور ہمت بہت عظیم کام ہے. 3 لاکھ فوجی اور 1 لاکھ کسان مسلسل 10 سال تک
ان دیواروں کو جوڑنے کا کام کرتے رہے. آخر یہ کام مکمل ہو گیا اور اس میں مزید اضافے بھی کیے گئے. اس طرح عظیم دیوار وجود میں آئی جو چین کے شمال مغربی صوبہ لنڈاؤ اور گنسو کے مقام جیاؤ گوان سے شروع ہو کر شمال مشرقی صوبہ ہیبئی تک پھیلی ہوئی ہے. یہ میں بتا چکا ہوں، باقی باتیں آپ کو. جو آخری کام ہوا اس کا وہ ہے تیسرے دور میں 1386 سے 1536 تک، اب قریب کے زمانے تک ہی. اور اس میں منگول شاہی خاندان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے کچھ دیوار میں اضافہ کیا گیا اور سرحدی دیوار کا نام دیا گیا جس کی لمبائی 7000 کلومیٹر تھی، جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں. اس کے بعد کنگ حکومت نے، یہ 1536 تک تھا، یہ ختم ہو گیا. اس کے بعد کنگ حکومت نے 1664 تا 1911 کے زمانوں میں کوئی کام نہیں کیا اس پر مزید. یہ جو ہمارا اپنا زمانہ ہے. بس 770 قبل مسیح سے لے کر 1536 بعد از مسیح کا یہ دور ہے جس میں یہ کتنے سال بنے، 1500 اور 500 600 700 2200 سال میں مسلسل تو نہیں مگر مختلف وقتوں میں اس دیوار پر کام ہوا ہے. کھنڈرات اس کے ہر جگہ مل رہے ہیں، لیکن جو محفوظ حالت میں دیوار ہے وہی ہے جو سب سے آخر پر بنائی گئی، جو شنگھائی پیکنگ سے شروع ہوتی ہے. کئی جگہ ریت میں دب گئی ہے، کئی جگہ زلزلوں نے اثر دکھایا ہے. بعض دفعہ جو حصے جو سمندر کے قریب تھے اب دور ہٹ گئے ہیں. بس یہ دیوار جغرافیائی مطالعہ کے لحاظ سے بہت ایک مفید کام کر رہی ہے، کیونکہ تاریخ میں یہ پتہ ہے کہ یہ کہاں سے گزر رہی تھی، کہاں سے ہو کر جاتی اور کہاں ختم ہوئی، اور رستے کے جو مناظر ہیں وہ بھی بیان ہوئے ہیں تاریخ میں. یہ سمندر کے قریب پہنچ گئی، سمندر سے دور ہٹ گئی، یہ ریتلا علاقہ ہے، یہ پہاڑی علاقہ ہے. اس عرصے میں جو تبھی عوامل نے عمل دکھایا ہے جغرافیہ تبدیل کرنے میں، اس لحاظ سے دیوار بہت ہی عمدہ مطالعہ کا سامان مہیا کرتی ہے. کیونکہ جو سمندر کے قریب حصے تھے وہ دور ہٹ چکے ہیں، بعض ریتلے علاقے اب ریتلے علاقے نہیں رہے، کئی قسم کی تبدیلیاں ہو چکی ہیں. اگر ان سب کو ملا لیا جائے جو میں نے کل بات بتائی تھی، دفاع کے علاوہ بھی دفاعی تعمیرات جو ساتھ شامل ہیں، ایک سیکنڈ لائن آف ڈیفنس کے طور پر بھی بعض جگہوں میں دیوار بنائی گئی تھی. یعنی اس دیوار سے کچھ ہٹ کر پھر ایک دیوار بنائی گئی. تو ان سب کو اگر ملا لیا جائے تو اس کی اینٹوں سے جو انہوں نے کیلکولیشن کی ہے وہ یہ ہے کہ 5 میٹر اونچی، تقریباً 16 فٹ اونچی دیوار، 1 میٹر چوڑی ٹھوس دیوار بنائی جائے تو 10 مرتبہ ساری دنیا کا چکر لگائے گی. اور اندازہ کر لیں کہ کتنا بڑا کام کیا ہے اس قوم نے. بےحد محنت اور ہمت اور مستقل مزاجی پائی جاتی ہے ان لوگوں میں. جو دیوار بچی ہوئی موجود ہے وہ ویسی ہے بنیادی ڈیزائن کے لحاظ سے جو ابتدا میں بنائی گئی تھی. اس میں باقاعدہ رتھیں اور گھوڑے فوجی کارروائی کے لیے مسلسل آخر تک دوڑ سکتے تھے دیوار کے اوپر، اور اس کے دائیں بائیں
مزید دیوار ان کی حفاظت کے لیے بھی تھی، اور حملے کی کارروائی کے لیے گنبد تھے جن سے تیر اندازی کے لیے یا گولہ بارود پھینکنے کے لیے یا آگ برسانے کے لیے اس میں سوراخ رکھے ہوئے تھے، اور اس کے نیچے بھی وہ ان کے فوجیوں گھوڑوں کے راشن وغیرہ اس قسم کے کام، یعنی اس دیوار کے اوپر کے نیچے ایک اور اندھی سڑک دوڑ رہی تھی جو زیادہ تر ان کے راشن وغیرہ یا گھوڑے باندھنے اس قسم کے کاموں میں کام آتی تھی۔ لیکن جگہ جگہ قلعے بھی تھے جو اس کے علاوہ دیوار کی حفاظت اور دیوار سے استفادے کے لیے کام میں لائے جاتے تھے۔ یہ ہو گیا دیوار کا قصہ۔ بس ابھی ہم روز اول میں ہی ہیں اور یہ تحقیق ہونے والی ہے کہ وہ دربند والی دیوار کس نے بنائی ہے، یا خورس والی دیوار کس نے بنائی ہے، یا اس کو بھی چھوڑ دیں، یہ کہنا چاہیے کہ قرآن کریم نے جس دیوار کا ذکر کیا وہ کون سی ہے۔ اس کی نشاندہی بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے ہمیں یاجوج ماجوج اور ان کی زد میں آئی ہوئی پرانے زمانے کی قوموں کی نشاندہی ہو گئی، اور آج تک یہ بات پیشنہ تکمیل رہی ہے کہ اس دیوار کا نقشہ جو قرآن کریم نے کھینچا ہے بین ہی کسی موجود دیوار کے اوپر پورا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ اس ضمن میں جو میں دیوار کا ذکر کر چکا ہوں، میرے نزدیک یہ تو پرانے زمانے کی باتیں تھیں۔ جو اصل دیوار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تعمیر ہوئی ہے، مگر وہ ظاہری اینٹ مٹی کی تعمیر نہیں بلکہ دفاعی لائن کے طور پر تعمیر ہوئی ہے، وہ عرب ممالک کے اور یورپ کے درمیان جو اس میں میڈیٹرینین کے کنارے پر دفاعی طاقتیں مسلمانوں کی مختلف وقتوں میں مغربی طاقتوں کے حملوں سے بچاؤ کے لیے کوشش کرتی رہی ہیں، وہ دیوار شام کے مغرب سے شروع ہو کر ترکی کے مشرق تک جا پہنچتی ہے، اور میرے نزدیک لازماً یہی دیوار ہے جو دراصل مقصود ہے۔ اس کا قطعی ثبوت یہ ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب وہ دیوار ٹوٹے گی تو پھر یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، اور یاجوج ماجوج نکل کے دنیا کے قریباً سب حصوں پر قابض ہو جائیں گے۔ اب یہ دیوار جو ظاہری تھی، جو خورس نے بنائی تھی یا کسی نے بنائی تھی، وہ تو ٹوٹ پھوٹ کر کھنڈرات بن گئی، تو یاجوج ماجوج تو نکلے نہیں۔ وہ دیوار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے ہی بہت سے مقامات پر کھنڈر بن چکی تھی، اور یاجوج ماجوج ابھی نکلے نہیں تھے، اور آئندہ یہ خیال کہ چین کی دیوار یا دربند کی دیوار یاجوج ماجوج سے قوموں کی حفاظت کر رہی ہے، یہ محض ایک بچگانہ بات ہے جو قرآن کی طرف منسوخ کی ہی نہیں جا سکتی۔ اس لیے میرا استنباط لازماً درست ہے کہ قرآن کریم نے ایک تاریخی حوالے سے اسلام کو درپیش اور دنیا کو درپیش آئندہ آنے والے واقعات کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ دیوار جو پہلے ایک مادی دیوار تھی اب یہ ایک معنوی دیوار میں تبدیل ہو گئی، اور اس لحاظ سے جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو بین ہی صحیح ثابت ہوتی ہے۔ اس دیوار نے بڑے عرصے تک روکے رکھا ہے ان کو، اور وہ تیل کے چشمے اور ان علاقوں پہ جن پر انہوں نے بعد میں قبضے کیے ہیں ان پر یہ ان کو قبضہ نہیں کرنے دیا، اور پھر اس سفینے کی بات بھی سمجھ آ جاتی ہے کیونکہ وہ بھی وہی ذوالقرنین ہی ہیں جن کا پہلا سفر موسوی امت کے حوالے سے بتایا گیا، یعنی جن کو خواجہ خضر کہتے ہیں لوگ، اور دوسرا سفر ہے آئندہ زمانوں میں کیا ہوگا۔ تو ایک ماضی کا سفر ہے اور امت موسوی سے اسلام کے جوڑ اور اس کے تعلق رکھنے والے واقعات کا ذکر ہے اور اس کے نتائج کا ذکر ہے۔ دوسرا حصہ
آئندہ کا سفر شروع ہو جاتا ہے جو ذوالقرنین کے حوالے سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے حصے کے متعلق بھی اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں تو آپ کو سارا نقشہ کھل کر دکھائی دینے لگے گا کہ کیا مراد ہے۔ اس میں بعض پیشگوئیاں بھی موجود ہیں۔ ان میں سے ایک پیشگوئی مثلا یہ ہے کہ کشتی کو زخمی کر دیا گیا، پھٹیاں توڑ، اس کو پھٹیاں لفظ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ڈکشنری میں کہیں نہیں ملا، اردو میں تختیاں کہتے ہیں، پھٹیاں نہیں کہتے۔ تو شکریہ، یہ ٹھیک بات ہے، مگر ہم نے قادیاں میں بچپن سے پھٹے اور پھٹیاں ہی کہا ہے، اس لیے وہ از خود زبان پہ جاری ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے شاید آئندہ 50-100 سال کی ڈکشنریوں میں آ جائے گا لفظ پھٹیاں بھی، لیکن سر دست تختیاں ہی لفظ درست ہے، ٹھیک ہے۔ تو تختیاں اکھیڑ دیں اس کشتی کی۔ یہ کون سی کشتی ہے؟ یہ وہ 3 واقعات ہیں جن کے متعلق وہ بزرگ جن کی مائی نصیب ہوئی ہے حضرت موسیٰ کو، وہ کہتے ہیں کہ یہ علم تمہارے معاملے سے تمہارے دائرے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ ظاہر ہے کہ وہاں وہ پیشگوئیاں ہیں جو اسلام کو پیش آنے والے واقعات سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب عرب قوم ایک زمانے میں مرین قوم کے طور پر، یعنی سمندری قوم کے طور پر بہت بڑی شہرت رکھتی تھی، اور بہت دور تک ان کی رسائی تھی کشتیوں کے ذریعے۔ اس کی تختیاں ایسی اکھڑیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ان کی یہ شہرت ختم ہو گئی، بجائے بڑھنے کے ہر دوسرے علم میں ترقی کی ہے، ہر دوسرے فلسفہ اور سائنس اور تمدنی اور معاشی اور اقتصادی علوم میں ترقی کی، مگر بحری جو قدرت تھی وہ نصیب نہیں ہوئی۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ تختیاں اس لیے اکھیڑی گئی تھیں کہ جب مغرب کو بحری عروج حاصل ہوا ہے تو ہر وہ بحری قوت جو ان کے مقابل پر سر اٹھا سکتی تھی اس کو انہوں نے کرش کر دیا۔ تو بہت پہلے ہی یاجوج ماجوج اسلام کی بحری طاقت کو ویسے توڑتے ہی نہیں بلکہ اس کو اپنے قبضے میں لے آتے، جیسا کہ اسپین کے ساتھ کیا گیا۔ اسپین بیچ کا ملک ہے، نہ وہ پورا مغربی نہ وہ پورا مشرقی، وہ ایک وسطی دنیا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو پیشگوئیاں ہیں وہ بھی پوری ہوئی ہیں۔ دبا ہوا خزانہ، وہ تیل کا خزانہ ہے، اس کی دیوار کو قائم کیا گیا کہ ابھی نہ نکلے تیل، وہ بعد میں نکلے۔ تو جب آپ ان آیات کی تعبیر کریں اور ایسی تعبیر کریں جو تاریخ کے مطابق درست ٹھہرتی ہو اور جو قرآنی مزاج کے مطابق ہو، تو پھر ساری تصویر کھل کر سامنے آتی ہے۔ بس 2 حصے ہیں سورہ کاف میں اسلام سے تعلق والے خصوصیت کے ساتھ۔ اول موسوی اور عیسوی دور کا اسلامی دور سے جوڑ کہاں ختم ہوا اور جو آگے بڑھا وہ کن معنوں میں آگے بڑھا۔ ان معنوں میں آگے بڑھا کہ مچھلی یعنی روحانی غذا ختم ہو چکی تھی، وہ پیچھے رہ گئی تھی، اور یہ قومیں آگے بڑھی ہیں مگر اب خدا تعالیٰ کی پسندیدہ قوموں کے طور پر آگے نہیں بڑھیں بلکہ دوسری طاقتیں بن کر، دنیاوی طاقتیں بن کر آگے بڑھی ہیں۔ یہ مضمون بالکل صاف کھل جاتا ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی، اور آئندہ ان کے ساتھ کیا ہوگا اس کی پیشگوئیاں ہیں۔ پھر اس تذکرے کے بعد سب سے آخر پر کبھی ہم وہاں پہنچتے ہیں، ان قوموں کے انجام کا ذکر ہے اور ان کی عظیم صنعتوں کا اور ان کی وہ توحید جس کی خاطر انہوں نے قربانیاں دی تھیں، اس توحید کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا ذکر ہے کہ ان لوگوں نے خود کر دیا۔ 1 سے 3 خدا بنائے، پھر 3 سے ہزارہا بنا لیے، یہاں تک کہ ہر وہ سینٹ جو ان کے نزدیک مقدس تھا اس کو بھی خدا بنا دیا گیا، اس کی بات شروع ہو گئی۔ تو یہ اس کے آخر پر ذکر آئے گا۔ اب ہم اس تشریح کے بعد اب رواں ترجمہ شروع کر دیتے ہیں۔ آتونی افرغ علیہ قطرہ، اس
ترجمہ ایتونی کا ہو گیا ہے. ایتونی کا ہو گیا. جی اچھا. جی. آتونی میرے پاس آؤ. مجھے دو. ہاں اچھا میں سمجھ گیا ہوں. ایتونی آؤ جی یہ کہتے ہیں آپ. جی تو یہاں حضور نے آؤ کا کر دیا ہے. حالانکہ دینے کا تھا. جی بالکل ٹھیک ہے. جزاک اللہ. دوبارہ کرتے ہیں اس کو. کیونکہ مضمون منظر وہی پیش کر رہا ہے کہ مجھے لا دو، اس لیے وہ طبعاً وہ ترجمہ جاری ہوا ہے، اور باریک نظر سے اس لفظ کی ساخت کو نہیں دیکھا. میں نے کیا ترجمہ کیا تھا؟ میرے پاس آؤ. ہاں ٹکڑے لے کر. میرے ذہن میں وہ ساخت تھی عطاب ہی، سمجھے، حالانکہ بے یہاں نہیں ہے، اس لیے سوائے اس کے ترجمہ ہو نہیں سکتا کہ مجھے دو. ٹھیک ہے. آتونی زبر الحدید، مجھے دو لوہے کے ٹکڑے. آگے میں ترجمہ کر چکا ہوں، اس کو درست کر لیے جائیں. فَمَسْتَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، بس وہ یاجوج ماجوج جن سے خطرہ تھا وہ اس قابل نہ رہے کہ وہ اس پر چڑھائی کر سکیں، اس پر غالب آ سکیں اس دیوار پر. وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور یہ طاقت بھی نہ تھی کہ وہ اس میں نقب لگا کر سوراخ کر کے اس کے ذریعے اس کو پھاڑ کر اس راستے سے داخل ہو جائیں. اب یہ ہے مضمون کہ یہ واقعہ تو اگر ماضی ہی کا صرف ہے تو یہ تو گزرے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے سے ہو چکا ہے، اور نقب بھی لگ چکی، اور کچھ دیوار کی حیثیت نہ رہی. قوموں نے اس کے باوجود چڑھائیاں کی ایک دوسرے کے اوپر. تو لازماً یہ پیشگوئی ہے، اور اس حصے کو میں ماضی کی طرف منسوخ کرنا درست نہیں ہے. قال ھذا رحمۃ من ربی، اس پر اس نے کہا کہ یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، بس جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اس کو وہ توڑ دے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. دکا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ یقیناً سچ ہے. کیوں جی؟ فائدہ کیا کہہ رہی ہیں؟ دل میں کیا بات کر رہی ہیں فائدہ؟ فوزیہ دل میں کیا بات کر رہی ہے مجھے بھی بتا دو. ہے تم بھی ابھی اتنے بیٹھے کو نہیں آواز آئی تو مجھے بھی چارے کو کہاں سے پہنچ جائے گی. بتاؤ. مجھے پہلے جو ذوالقرنین کے بارے میں ہے نا کہ وہ دور جائے گا وہاں پر، ہاں وہ بھی روحانی معنوں میں پورا ہوا ہے کہ نہیں، کہ وہ صرف ذوالقرنین وہ تو اس کے بارے میں. اسلام کہاں تک پہنچ گیا دیکھا نہیں؟ مشرق میں وہاں تک پہنچ گیا جس سے پرے کوئی روک نہیں ہے، اور مغرب میں دیواروں کو کھٹکھٹا کر واپس آ گیا ہے. اس لیے وہ تو بالکل ظاہری طور پر پورا ہو چکا ہے، یعنی مانوی رنگ میں، لیکن ظاہراً و باہراً پورا ہو چکا ہے. یہ مطلب ہے میرا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ. یہ قصہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے نہیں ہوا، یہ بعد میں ہوا ہے. اس لیے وعد و ربی کا جو ذکر ہے وہ بعد میں آنے والے واقعات سے تعلق رکھتا ہے. اس کا خورش سے کوئی تعلق نہیں، نہ موسیٰ سے ہے. یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا زمانہ شروع ہو چکا ہے، اور اس وقت جو واقعات پیش آئیں گے عالمی ہے نوعیت کے، ان کا ذکر شروع ہو گیا. فی بعض ونفخ فی الصور فجمعناہم جمعا، اور پھر سور پھونکا جائے گا، اور ان لڑائیوں کے بعد جو ایک دوسرے پر وہ چڑھائیاں کریں گے پھر خدا بنی نوع انسان کو ایک ہاتھ پر جمع کرے گا. یہ وہ پیشگوئی ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے آخری کامل غلبے سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ دور اب ہماری آنکھوں کے سامنے شروع ہو چکا ہے. لیکن
مغرب کے لیے جب تک ایمان نصیب نہیں ہو، ایمان مقدر نہیں ہے جب مغرب کے لیے، جب تک کہ ایک بہت بڑی عالمی ہلاکت کے ذریعے دنیا کی بڑی بڑی طاقتور قوموں کی طاقتیں نہ ٹوٹ جائیں اور ان کے غرور زمین سے نہ مل جائیں۔ سورہ طٰہٰ جو بعد میں آ رہی ہے، حضرت پہلے مریم آئے گی پھر طٰہٰ آئے گی، وہ صاف کھول رہی ہے اس مضمون کو کہ یہ قومیں ضرور آئیں گی اسلام کی طرف، مگر ابھی نہیں۔ ایک بہت بڑی عالمی ہلاکت کا منہ دیکھنا ہے، پھر یہ واقعات رونما ہوں گے۔ تو اب قرآن کریم نے آخری نتیجہ نکال کر پھر رجوع کیا ہے مغرب یا عیسائی قوموں یا اصحاب کہف کی آخری حالت کی طرف۔ وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، پھر ہم جو کافر ہیں ان کے لیے ان کو جہنم پیش کریں گے۔ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي، وہ جن کی آنکھیں پردے میں تھیں میرے ذکر سے۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور یہ طاقت نہیں رکھتے تھے کہ حق کی بات سنیں، یعنی سنیں اور اس کو پہچان سکیں۔ اندھے بھی ہو چکے تھے اور بہرے بھی۔ اندھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا نور دیکھنے کے لحاظ سے، اور بہرے یہ کہ پیغام پہنچیں گے بھی تو کچھ سنیں گے نہیں، توجہ نہیں دیں گے۔ اب یہاں سورہ کہف اپنے منتہا کو پہنچتی ہے آخر کے لحاظ سے کہ وہی عیسائی قومیں جن کا سفر کیسا عمدہ تھا، توحید کی خاطر اتنی قربانیاں دینے والی، سطح زمین کو چھوڑ کر زمین غاروں میں جا بسنے والی، جن کی برکت سے عیسائی قوم کو سارے انعامات ملے، اور وہ انعامات روحانی انعامات سے شروع ہو کر بالآخر دنیاوی انعامات پر منتج ہو گیا۔ اور جب دنیاوی انعامات اپنے منتہا کو پہنچے ہیں، اس وقت کا جو نقشہ ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اب الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا، یعنی یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ رکوع اگرچہ آگے ہے لیکن یہ مضمون یہاں سے شروع ہو گیا ہے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، اسلام کا انکار کر دیا ہے، یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا اولیاء بنا لیں گے؟ اب یہ سینٹس ہیں اولیاء، اور وہ توحید جس سے سفر کا آغاز ہوا تھا، جس کی خاطر قربانیاں دی گئی تھیں، اس سے یہاں تک آپ پہنچے ہیں۔ قرآن کریم نے سلسلہ وار شروع کیا ہے۔ پہلے تثلیث لائے، خدا کے بندوں کو خدا کے بیٹے بنا دیا، عورتوں کو خدا کی بیویاں بنا دیا، یا تثلیث کی دوسری شکل ہے روح القدس کو اس اکنوم میں شامل، اکنوم کے طور پر تثلیث میں شامل کر لیا۔ یہ پھر جب ایک دفعہ توحید ٹوٹتی ہے تو لازماً پھر آگے ٹکڑے ٹکڑے ہوتی چلی جاتی ہے اور کبھی اس مقام پر ٹھہرا نہیں کرتی، اور ایسی قوموں کا انجام ہمیشہ پیر پرستی اور قبر پرستی پر ہوتا ہے۔ اور جو سب سے تکلیف دہ اور قابل فکر بات ہے وہ یہ کہ اب اسلام میں، یعنی اسلام میں تو نہیں ہو سکتا، مسلمانوں میں یہ رجحان دن بدن بڑھ رہا ہے، اور خاص طور پر عرب ممالک کی تفصیل تو مجھے پتہ نہیں سعودی کے باہر کیا ہے، مگر ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں تو بڑی قطعی طور پر پیر پرستی کا رجحان دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جو جتنا جھوٹا دعویٰ کرنے والا ہو اتنا عزت پا گیا ہے۔ ایک دن کسی کو پیر بننے کا فیصلہ کر لے، اس کا کام صرف اتنا ہے کہ چند اینٹیں اکٹھی کرے بس، اور ڈبے بجا کے ان اینٹوں کے ذریعے ایک مزار تعمیر کرنے کی مدد مانگے کھڑے ہو کر۔ وہ ڈبہ بجانے پر بعض مجھے اطلاع ملی ہیں کہ بعض بسوں کے ڈرائیوروں کے ساتھ ان کا حصہ طے ہو جاتا ہے، وہ اس ڈبے پر ضرور ٹھہرتے ہیں جہاں سے ان کو پیسے ملنے ہیں، اور وہاں پھر دیکھتے دیکھتے مزار تعمیر ہوتا ہے۔
بعض گدھے بھی ہیں جن کی قبروں پر کہتے ہیں مزار تعمیر ہوا اور اب ان کی پوجا ہو رہی ہے، لیکن وہ گدھے جن کو دفنانا چاہیے تھے وہ باہر کھڑے ہیں، ان کی قبریں ہیں جو بنانی چاہیے دفنا کر، اور اس پر میرا خیال ہے نذرانہ چارہ ڈالنا چاہیے اور کچھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ انتہائی خوفناک حالت ہو گئی ہے، آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مجھے تو روزانہ ڈاک میں اس شرک کی جو باتیں معلوم ہوتی ہیں تو صرف پھٹنے لگتا ہے یہ ہو کیا رہا ہے۔ ساری قوم مشرک، اوپر سے نیچے تک، ہر اپنی کرسی کے لیے کسی پیر فقیر کی عبادت کر رہا ہے، ہر اپنے وقار کے لیے، اپنی حرام کی کمائی کی دولت کو سنبھالنے کے لیے اور مزید حرام کی کمائی حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے فرضی پیروں فقیروں کی طرف، جن کی آج کل بادشاہت ہے ملک میں، اور وہاں سے انگلینڈ بھی امپورٹ ہوتے ہیں۔ ایک صاحب تھے جنہوں نے اپنی تصویر چھپا دی تھی اخبار میں کہ دیکھو یہ وہ تصویر ہے جس کے متعلق سائنسدانوں نے ثابت کر دیا ہے کہ فلاں تاریخ کو چاند پر ظاہر ہوئی تھی، اور میری شکل دیکھ لو اور یہ تصویر دیکھ لو، بالکل وہی ہے، بین ہی۔ لیکن ناسا والے بددیانت بہت ہیں، اب ان سے کہتے ہیں ہم نے کانٹیکٹ کیا، وہ صاف جواب دے گئے ہیں، حالانکہ ان کے ریکارڈ میں داخل ہے یہ بات، اور دیگر ذرائع سے بھی اطلاع ملی ہے کہ شہادتیں اکٹھی ہوئی ہیں کہ اس تاریخ کو چاند پر، کیا نام تھا ان صاحب کا، راجشاہی کچھ قسم کا تھا، ان صاحب کی تصویر اسی بڑی منحوس سی شکل میں تصویر ہے، وہ چاند پر ظاہر ہوئی، اور کہتے ہیں اس کے باوجود دیکھ لو لوگ مجھے اب نہیں مان رہے۔ نہیں، یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا اس کے باوجود جو سائنسدان ہیں وہ پردے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ہم مواد اکٹھا کر رہے ہیں کہ سائنسدانوں کی بددیانتی کو کھول دیں گے، اس کا پردہ فاش کر دیں گے۔ اب کل میں نے پڑھا ہے کہ علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ بدبخت مرتد ہے اور واجب القتل ہے، اور یہ اسلام کے نام پر داغ لگا رہا ہے، اس لیے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ تو وہ پیر جو چاند تک جا پہنچا اس کو تو سزا ملنی چاہیے، جنہوں نے دنیا میں چاند سورج بنا رکھے ہیں ان کو کیوں نہ ملے؟ تو پھر تو قتل عام ہونا چاہیے، اور شرک کے نتیجے میں یہی سزا ہے جو قرآن تجویز فرماتا ہے، اقتلوا انفسکم۔ اگر ظاہری معنی لیے جائیں جیسا کہ بعض لوگ علماء لیتے ہیں تو مراد یہ ہے کہ اب اس کے بعد تمہارے اندر قتال شروع ہو جائے گا، فساد ہوگا اور تم امن سے نہیں رہ سکو گے۔ پاکستان میں وہ قتال بھی شروع ہو گیا ہے کہ ہر شخص نے ایک مصنوعی خدا بنا رکھا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف یہ آیات اشارہ فرما رہی ہیں۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا اولیاء بنا لیں گے اور پھر کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ مراد ہے، یہ حذف ہے لفظ اس میں، کہ وہ واقعتاً اولیاء بنا لیں گے، یہ مراد ہے۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، یقیناً ہم نے جہنم کافروں کے لیے تیار کی ہے، یہ سب کافر قرار دیے گئے ہیں سارے، اور آئندہ زمانے میں اس حال کو وہ قوم میں جا پہنچیں گی جن کا پہلے ذکر ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹا کھانے والوں کا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ وہ کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جنہوں نے تمام تر طاقتوں کو مٹیریلزم پہ لگا دیا، اور مٹیریلسٹ قوموں کے طور پر غیر معمولی محنت کی ہے، غیر معمولی اس معاملے میں فراست کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں، قانون قدرت کے کھوج لگائے، مگر مقصد صرف دنیا حاصل کرنا تھا۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب سے زیادہ گھاٹا کھانے والے لوگ ہوں گے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور چونکہ وہ دنیا پرستی میں غیر معمولی محنت کریں گے، ان کو انڈسٹری پر
غیر معمولی عبور حاصل ہوگا، اور ایسا عبور حاصل ہوگا کہ ان کے دل سے آوازیں اٹھیں گی کہ ہم نے صنعتوں میں کمال کر دیا ہے، اعلیٰ درجے کا حسن پیدا کر لیا ہے، اور یہ دعویٰ ان کا سچا ہے، اس کو قرآن جھٹلا نہیں رہا۔ انہوں نے واقعی صنعتوں میں ایسا کمال کیا کہ انسانی تاریخ میں کبھی اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ کبھی آج سے 100 سال پہلے بھی اس بات کا وہم و گمان نہیں ہو سکتا تھا کہ باریک ترین چیزیں جو انسانی تصور اگر سوچے بھی تو حیران رہ جاتا ہے، جہاں تک مادے کی رسائی نہیں ہو سکتی، وہاں تک پہنچ کر بھی ان الیکٹرانک طاقتوں کو، ان بجلی سے ملتی جلتی طاقتوں کو انہوں نے مسخر کیا ہے، اور آج کل کی جو ٹیکنالوجی ہے دنیا کی اس میں استعمال کر رہے ہیں۔ اور روزمرہ کی جو چیزیں ہم اب استعمال کرنے لگے ہیں، ہم سب میں کچھ سمجھ خیال بھی نہیں کبھی آتا کہ اس میں کیا محنت ہے۔ ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ ان کا ایک پرزہ بھی بعض مشرقی ممالک نہیں بنا سکے۔ ہاں، جاپان کو توفیق ملی ہے، اور اب کوریا کو مل رہی ہے، چین کو بھی مل رہی ہے، مگر یہ مشرق بعید کے ممالک ہیں۔ بیچ میں جو مسلمانوں کے ممالک کا بھاری علاقہ حائل ہے، ان کو توفیق نہیں ملی، اس لیے کہ وہ مٹیریلزم کو خدا تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے، اس کی وجہ سے ان کو یہ چیزیں ملیں گی۔ اور مسلمان ممالک جتنے بھی بگڑے ہیں وہ ابھی تک مٹیریلسٹ نہیں کرا سکتے۔ ان کے اندر شرک والی بات تو ہے، لیکن دنیا کے لیے محنت کرنا اور مٹیریلزم کو اپنا مقصد اور ملجا و ماوا بنا لینا، یہ ابھی تک اسلامی ممالک کو نہیں توفیق ملی۔ اس لیے وہ شرک کر کے محض اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں، جو فائدہ تھا اس سے محروم بیٹھے ہیں۔ جاپان اور کوریا اور چین چونکہ خدا پرست نہیں ہیں عملاً، اس لیے ان کے سوا ان کے لیے چارہ ہی نہیں سوائے اس کے کہ مغرب کی طرح کلیتاً مٹیریلزم کے لیے وقف ہو جائیں، اور ان کے حق میں بھی خدا کا وعدہ پورا ہوا ہے کہ ان کو دنیا طلبی اور دنیا پرستی کے نتیجے میں صنعتوں پر عبور حاصل ہو جائے گا، ٹیکنالوجی کے اوپر عبور حاصل ہوگا، مگر وہ ٹیکنالوجی نہیں جس کا ناظم میں ذکر آیا تھا۔ تو یاد ہے نا آپ کو؟ وہ میں بعد میں بتاؤں گا، اس وقت میں اس وقت۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جو مٹیریلسٹ اس قدر ہو گئے کہ اللہ کی لقاء سے انکار کر بیٹھے ہیں، یعنی آخرت میں دوبارہ جی اٹھنے اور خدا کے حضور جواب دہی کے لیے حاضر ہونے سے انکار کر بیٹھے ہیں۔ فحبطت اعمالہم، تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، یعنی خدا نے ضائع نہیں کیے، اس عقیدے نے ضائع کر دیے جو اپنی اعمال کی اس پہلو سے نگرانی نہیں کرتا کہ میں جواب دہ ہوں، اور یہ یقین رکھتا ہے کہ میں نے مرنے کے بعد مٹی ہو جانا ہے اور اٹھنا ہی نہیں۔ ان کے اعمال آخرت میں کام آ ہی نہیں سکتے۔ یہ نہایت ہی غیر منطقی بات ہوگی کہ وہ آخرت کا انکار کر رہے ہوں، اپنے اعمال کو آخرت کے حوالے سے درست نہ کر رہے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو خام خواہ جزا دے، اور لقاء سے منکر ہو جائیں جو مقصد حیات ہے، جس کی خاطر کائنات کو پیدا کیا کہ بالآخر اللہ کی لقاء کے قائل ہو سکیں۔ یہ وہ جرم ہے جس کے نتیجے میں ان کو سزا ملے گی۔ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، جتنے مرضی اچھے کام کریں، بڑے بڑے نیک لوگ بھی دکھائی دیں، بڑے بڑے انسان کی خدمت کرنے والے بھی پیدا ہوں، مگر چونکہ ان کا مقصود دنیا ہے اور آخرت کے حوالے سے نہیں کر رہے، جو ان میں سے آخرت کے حوالے سے یہ نیکیاں نہیں کریں گے، ان کا آخرت میں جزا پانے کا نہ حق ہے نہ ان کے پیش نظر ہے، اس لیے ان کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، اور ان کا کوئی وزن قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، یہ جزا ہے ان کی جہنم، ان کے کفر کی وجہ سے، بما کفروا اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا، واتخذوا اور پکڑ لیا آیاتی میری آیات کو، ہزوا
اور رسولوں کو مذاق بنا لیا، یعنی ہنسی اور ٹھٹھے کا ذریعہ بنا لیا. اور یہ جو مادیت جب آگے بڑھتی ہے تو ضرور مذہب کے ساتھ مذاق اڑاتی ہے اور انبیاء کے ساتھ مذاق اڑاتی ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، یقین وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے ان کے لیے فردوس کی جنتیں مہمانی کے طور پر تیار کی گئی ہیں. یہاں وہ ایمان لانے والے ہیں خواہ دنیا میں کہیں بھی ہوں، اس مادی دور میں جو بھی ایمان لائے گا اس کا خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے کہ اس کا یہ فعل اللہ کی نظروں میں آئے گا اور وہ اسے جزا کے طور پر جنات فردوس عطا ہوں گی. خالدین فیہا، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. لا یغون عنہا حولا، اس سے کسی اور حالت کی طرف منتقل نہیں ہوں گے. وہ دائمی جنت کی حالت ان کے لیے ہمیشہ کے لیے طے پا چکی ہے، مقدر ہو چکی ہے. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اب عیسائیوں کے بگڑنے پر، ان کے بد انجام تک پہنچنے پر کیسا عمدہ بیان ہے جو اب اس مضمون کو یہاں ختم کر رہا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو کلمۃ اللہ کہہ کر اس کا غلط مفہوم لے کر اپنے شرک کے سفر پہ روانہ ہوئے تھے کہ وہ ورڈ ہے، اور تمام عیسائی لفظ ورڈ پر زور دے کر یہ بتاتے ہیں کہ خدا کلام تھا، کلام خدا تھا، اور پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام وہ کلام ہے جو ہمیشہ سے خدا کے ساتھ تھا. تو ورڈ کی بات اللہ یہ فرما رہا ہے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اللہ کے ورڈ تو اتنے ہیں کہ اگر سارے سمندر ایک سمندر ہے البحر، سمندر سیاہی بن جائے، لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی، تو وہ سمندر کلمات الہی لکھتے لکھتے خشک ہو جائے گا، بیشتر اس کے کہ اللہ کے کلمات خشک ہو سکیں، ختم ہو جائیں. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، خواہ ہم ویسا ہی اور سمندر لے آئیں. مددہ کا مطلب سیاہی بھی ہے، اور مدد ان معنوں میں جو امداد کے معنی ہمارے ہاں رائج ہیں اس میں بھی استعمال ہوتا ہے. بس دونوں معنوں میں یہ لفظ یہاں برمحل ہے کہ خواہ ہم ایسا ہی اور سمندر سیاہی بنا کر لے آئیں اور بھی لکھتے چلے جاؤ، یا پہلے سمندر کی مدد کے لیے کہ وہ اب ختم ہو چکا ہے اور سمندر لے آئیں کہ وہ بھی لکھ دیکھے. اور کلمات اللہ ختم نہیں ہو سکتے. اور یہ کلمات اللہ کا جو مضمون ہے یہ لامتناہی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. خدا تعالیٰ کے حیرت انگیز نشانات جو زندہ یا مردہ صورتوں میں وہ پیدا کرتا چلا جا رہا ہے، اور چونکہ ازل سے ہے اس لیے لامتناہی ہے، ازل تک رہے گا، ابد تک رہے گا، اس لیے لامتناہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک کلمہ لے کر یہ بیوقوف دیکھو کتنا اچھل رہے ہیں. کلمہ ورڈ تھا، وہ ورڈ خدا کے ساتھ تھا. یہ محض قصے کہانیاں بنا بیٹھے ہیں، اور خدا کی شان کا ان کو پتہ ہی کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ لامتناہی کلمات بنا سکتا ہے جس کا ذکر لکھتے لکھتے سمندر بار بار خشک ہوں، اس ذکر کو پورا نہ کر سکیں. اور جہاں تک سب سے بڑے کلمے کا ذکر ہے، اب یہ دیکھیں کتنی شان ہے اس انجام کی، اس صورت کے اختتام کی، کہ حضرت عیسیٰ کے متعلق تو یہ فرمایا کہ جو سب سے بڑا خدا کا نشان ہے وہ تو محمد رسول اللہ ہے. تو ان کلمات کی بات کرتے ہیں تو کہہ دے قل انما انا بشر مثلکم، میں اتنا عظیم ہونے کے باوجود محض ایک بشر ہوں، تمہاری طرح ہوں. لیکن فرق کیا ہے؟ انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد. فرق یہ ہے کہ میں اپنی تمام مثبتوں کے باوجود مواحد ہوں، اور اسی کی مجھ پر وحی کی جاتی ہے.
کہ توحید کے راگ لاپو، توحید کے گیت گاؤ، اور توحید ہی میں سب زندگی ہے۔ تو مجھے وحی کے طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ خدا واحد ہے، بس بشر کہہ کر میں بشر ہوں، شرک کا ازالہ ایک پہلو سے کیا، اور توحید کے ذریعے اپنی بشریت کو نور میں تبدیل کرنے کے معنی بیان فرما دیے۔ بشر نور میں تبدیل ہوتا ہے توحید کے ذریعے، اور چونکہ اس پہلو سے ہر بشر کو خدا تعالیٰ نے برابر استطاعت بخشی ہے، اس لیے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، اور یہ توحید کے مضمون کو کامل کر گیا کہ اگر توحید کا یہی معنی ہے کہ ہر بشر ہے، ہر بشر کو استطاعت ہیں، تو پھر رسول اللہ ہی کیوں، باقیوں کو کیوں عظمت عطا نہیں ہوئی، باقیوں کو کیوں لقاء کی توفیق نہیں ملی؟ فرمائے تو کوئی معمولی بات ہے، تمہارے معمولی بات سے مراد ہے یہ تمہارے بس میں ہے اگر چاہو تو۔ میرے بس میں تھا اور میں نے چاہا، اور وہ کر دکھایا جو تم دیکھ رہے ہو۔ تم اگر تمنا رکھتے ہو اور سنجیدگی سے سچے ہو اپنی تمنا میں، فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس جو بھی اپنے رب کی لقاء چاہتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ کرے گا تو بشروں مثلکم کا مضمون وہ عملاً دیکھے گا کہ خدا اس کو بھی وہ عطا کر رہا ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی غیر منصفانہ طور پر اپنایت کا سلوک نہیں ہے، بلکہ جو کچھ اپنے حاصل فرمایا وہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق بے مثل ہونا ہی تھا، کیونکہ آپ کی طرح کسی اور نے نہ عمل صالح کیا، نہ توحید کو ہر قسم کے شرک کے شائبے سے پاک کر کے اس طرح دکھایا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا ہے۔ تو لازماً اس پر انجام ہونا ہے دنیا کا، اور وہ جو آخری وعدہ ہے نا جمع کا، وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے توحید کی عظمت کو تمام دنیا میں اور توحید کے جلال کو تمام دنیا میں ثابت کرنے کی خاطر ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ باقی کل